हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द स्टोरी टेलर्स। आज की कहानी हमें एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। कहानी शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो आप स्टोरी टेलर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपके साथ भी कोई हॉरर वाक़या हुआ हो तो वो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पे भेज सकते हैं। हम उसे इस चैनल पे नरेट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी को शुरू करते हैं। 2009 का साल था। उस वक्त मेरी उम्र 21 साल थी। मेरे वालिदैन ने नया घर लिया था और उसमें पेंट, मरम्मत और बिजली का काम चल रहा था। तो अम्मी ने मुझे कहा कि बेटा 2 दिन के लिए चाचा के गांव चले जाओ, यहाँ तो मज़दूर दिन रात काम करेंगे। मैंने सोचा ठीक है, कुछ माहौल भी चेंज हो जाएगा। गांव का माहौल मुझे वैसे भी पसंद था, शोर से थोड़ा दूर। मेरे चाचा का घर पंजाब के एक छोटे से गांव के कोने पर था। पीछे सिर्फ दूर दूर तक खेतों का समंदर और रात को सिर्फ अंधेरा। गर्मी के दिन चल रहे थे। मैं बस से गांव के लिए रवाना हो गया। बारिशों का मौसम था तो मुझे अंदाज़ा था कि रास्ते में हल्की बारिश लाज़मी मिलेगी, और मैं बेहद बारिश का शौकीन भी था, तो सोचा सफ़र में भी मज़ा आएगा। पूरे रास्ते हल्की बूंदाबांदी चलती रही। सुबह 7 बजे के करीब मैं निकला था और शाम तक मैं गांव पहुंच गया। वहां पहुंचकर चाचा से मुलाकात हुई, खाना खाया, और जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, गांव वगैरह में सब जल्दी सो जाते हैं, तो हम सोने के लिए लेट गए। वहाँ बिजली अक्सर चली जाती थी तो चाचा पुराने डीजल का जनरेटर चला देते थे। उस रात भी लाइट नहीं थी तो जनरेटर की आवाज़ में सोना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। खैर, एक दिन गांव में गुजारने के बाद दूसरे दिन शाम से ही हवा तेज़ चल रही थी और आसमान पर बिल्कुल काले बादल छाए हुए थे। मैं चाचा के साथ खेतों में चला गया। एकदम से हवा बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई, तो उन्होंने कहा बेटा तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर में यहाँ का काम देख कर आ रहा हूँ। खैर, मैं वापसी घर के लिए निकल गया। आसमान पर बिजली चमक रही थी, लेकिन दूर दूर से बादल के गरज की आवाज़ भी आ रही थी। लगता था बड़ा तूफान आने वाला है। बादल की आवाज़ों से दिल एकदम घबराने लगा। खुला इलाका था, शायद जब ही मुझे डर लग रहा था। और देखते ही देखते एकदम ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई। घर भागने के बजाय मैं वहीं एक दरख्त के साए में रुककर बारिश को एंजॉय करने लगा। शाम का वक्त था तो अंधेरा हल्का हल्का सा था। दरख्त के पास ही इतने खूबसूरत फूल लगे हुए थे, मैं ख़ुद को रोक ही नहीं पाया और मैंने कुछ फूल तोड़ लिए। वो बहुत ही हसीन फूल थे और उनकी खुशबू भी बहुत ही दिलकश थी। कुछ देर वहीं खड़े रहने के बाद मैंने सोचा अब घर चलना चाहिए, लेकिन उसके बाद मैं थोड़ा ही आगे गया था कि बारिश और तेज़ आ गई और भयानक सी आवाज़ें आने लगी बादलों की। लेकिन मैं रुका नहीं और आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ जाने लगा। वहाँ से चाचा का घर ज़्यादा दूर नहीं था और मैं बस पहुँचने ही वाला था कि अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने नीचे से मेरा पाँव पकड़ा और मुझे घसीटा। मैं एकदम ज़मीन पर गिर गया। मेरी चीख निकल गई और कुछ चोट भी लगी। मैं आगे पीछे देखने लगा कि ये किसकी हरकत है, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। मैं इसी सोच में था कि मेरी आवाज़ सुनकर मामू भी भागते हुए आ गए। शायद वो घर के लिए ही आ रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम घर क्यों नहीं गए अब तक, बारिश बहुत तेज़ हो गई है। मैंने उन्हें बताया कि मेरा किसी ने पाँव पकड़कर मुझे घसीटा है। उन्हें लगा कि शायद बारिश और कीचड़ की वजह से मेरा पाँव फिसल गया होगा। चाचा ने कहा घर चलो जल्दी, बारिश बहुत तेज़ है, और मुझे घर ले गए। मैं रात तक बस यही सोच रहा था कि वो सख्त हाथ आखिर किसका था या वो मेरा वहम था। उसके बाद चाचा ने मुझे रात का खाना दे दिया। वो खा पी कर मैं मेहमान कमरे में चला गया। हैरत की बात यह है कि उस रात बिजली आ रही थी। मैंने टीवी ऑन कर लिया। मुझे बचपन से बारिश के तूफ़ान में टीवी देखना अच्छा लगता है। मौसम के साथ बारिश की टप टप और टीवी की रोशनी, बस अजीब सा सुकून होता है।
میرے کمرے میں ایک کھڑکی بھی تھی جس پر بارش کی بوندیں گر رہی تھی. ٹپ ٹپ آواز آ رہی تھی اور میں فلم دیکھنے میں مگن تھا کہ اچانک کسی نے کھڑکی پر زور سے ہاتھ مارا. میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا. سوچا شاید بچے ہوں گے گاؤں کے، لیکن اتنی تیز بارش میں بچے باہر تو نہیں ہو سکتے. میں نے آواز دے کر پوچھا کون ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا. تو میں کھڑکی کے پاس گیا، شیشہ کھولا، باہر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نظر نہیں آیا. بارش میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا تو مجھے دور ایک بہت لمبا سا کالا سایہ کھڑا ہوا نظر آیا. میں نے اس پر غور کرنے کی کوشش کی تو اچانک وہ تیز رفتار سے بھاگا اور دور کہیں نظروں سے اوجھل ہو گیا. یہ نظارہ بہت خوفناک تھا. میں نے ڈر کے مارے فوراً کھڑکی بند کر دی اور پلنگ پر آ کر بیٹھ گیا. سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ ٹی وی میں ذہن لگایا. قریب 11:30 بجے فلم ختم ہوئی. میں نے ٹی وی بند کیا لیکن نیند کا نام نہیں تھا. باہر بجلی چمک رہی تھی اور ڈر بھی لگ رہا تھا، اور گرج اتنی تیز تھی کہ لگتا تھا جیسے آسمان پھٹ رہا ہو. میں نے اپنے ذہن کو صحیح کیا اور بستر پر لیٹ کر بس موسم کا مزہ لینے لگا. پھر ایک دم سے آواز آئی، بالکل لوہے پہ زور کا وار ہونے کی آواز. میں نے پہلے سوچا کہ شاید کوئی ٹین کی چادر ہوا سے ہلی ہے. تقریباً 20 سیکنڈ بعد پھر وہی آواز آئی، اس بار بجلی کے بالکل ساتھ. اب تو پکا ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ عجیب ضرور ہے. دل میں امی کی بچپن والی باتیں یاد آنے لگیں جو جن بھوت کے بارے میں ہوا کرتی تھی. میں نے بس اسی بات کو ذہن سے جھٹکا، سوچا میں بھی کتنا فالتو سوچ رہا ہوں. لیکن تیسری بار جب آواز آئی تو وہ اتنی قریب سے تھی کہ لگتا تھا جیسے میرے کمرے کی کھڑکی کے بغل سے آئی ہو. میرا دل تیز دھڑکنے لگا. میرے پلنگ کے بالکل سامنے ہی وہ کھڑکی تھی. کمرے میں اندھیرا تھا، بس باہر کی بجلی کی روشنی کبھی کبھی اندھیرے میں ہلکی سی چمک دے دیتی تھی. میں دھیرے سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس گیا. شیشے پر بارش کے قطرے بہہ رہے تھے تو باہر کا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور دل میں سوچا کہ کچھ بھی ہو جائے شیشہ نہیں کھولوں گا، کیونکہ یہ بات مجھے پتہ تھی کہ باہر ضرور کوئی ہے. پھر دوبارہ بجلی چمکی. پورا آنگن ایک پل کے لیے روشن ہوا، لیکن باہر کچھ بھی نظر نہیں آیا. میں کھڑکی کے پاس ہی کھڑا تھا کہ وہی آواز ایک بار پھر آئی. اب بالکل کھڑکی کے لیفٹ سائڈ سے آئی. اندر سے وہاں میری نظر نہیں جا سکتی تھی. دل میں خوف تو تھا، عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے کہ کوئی چور وور نہ ہو. میں نے سوچا اگر نہ دیکھا تو پتہ نہیں چلے گا اور میں پوری رات یہی سوچتا رہوں گا. بہت ہمت کر کے میں نے ایک بار پھر کھڑکی کا لیچ اٹھایا اور دھکا دے کر کھڑکی کو کھول دیا. ہوا کا تیز جھونکا آیا اور بارش کے قطرے میرے چہرے پر پڑے. میں نے آہستہ آہستہ سر باہر نکال کر لیفٹ کی طرف جہاں سے آواز آئی تھی اس طرف دیکھا، اور تب دوبارہ بجلی چمکی. اس پل میں جو میں نے دیکھا وہ شاید زندگی بھر نہیں بھول پاؤں گا. ایک لمبا سا کالا سایہ سر سے پاؤں تک کالے کپڑے میں لپٹا ہوا تھا. وہ گھر کے برابر والے پرانے گودام کے لوہے کے دروازے کے سامنے جھکا ہوا تھا. اس کے ہاتھ میں کچھ تو تھا، جیسے کوئی لوہے کا راڈ ہو. اس نے ابھی میری طرف نہیں دیکھا تھا. میں نے فوراً سر اندر کیا اور آہستہ سے کھڑکی بند کی اور لیچ لگا دیا. دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میری سانس پھول رہی تھی. میں پلنگ پر آ کر منہ دوسری طرف کر کے لیٹ گیا اور سونے کا ناٹک کرنے لگا. ایک اور بار بجلی چمکی اور اس بار وہ لوہے کی آواز نہیں آئی. یہ اور زیادہ خوفناک بات تھی، مطلب کہ وہ کچھ اور کر رہا تھا. میں چپ چاپ لیٹا رہا اور سانس بھی دھیمی کر لی. پھر 3 بار بجلی کے چمکنے تک آواز نہیں آئی. کچھ منٹ گزر چکے تھے. میں نے سوچا شاید وہ چلا گیا ہے اور اب چاچا کو اٹھا دیتا ہوں. جیسے ہی میں نے منہ کھڑکی کی طرف کیا میری روح کانپ گئی. وہ سایہ کھڑکی کے بالکل باہر کھڑا تھا اور سیدھا مجھے ہی دیکھ رہا تھا. میری چیخ اپنے آپ نکل گئی اور میں سیدھا چاچا کے کمرے کی طرف دوڑا. میں نے جا کر زور زور سے چاچا کو ہلا دیا اور بتایا کہ باہر کوئی ہے. چاچا نے فوراً کمرے کی لائٹ جلائی. میری حالت دیکھ کر وہ سیریس ہو گئے. انہوں نے اپنی بندوق اٹھائی اور باہر نکل گئے.
باہر بجلی چمک رہی تھی، بارش بہت تیز ہو رہی تھی اور ساتھ میں چاچا کی آواز بھی گونج رہی تھی، کون ہے؟ سامنے آ۔ وہ آنگن میں چکر کاٹ رہے تھے، ہر کونے میں دیکھا لیکن کوئی نہیں ملا۔ صبح ہوئی تو ہم دونوں سیدھا گودام کے دروازے پر گئے۔ اس کا تالا ٹیڑھا ہو گیا تھا اور اس میں گہرے نشان پڑے ہوئے تھے۔ چاچا نے تالے کو چیک کیا اور پھر کہا، بارش میں بھی تالا سوکھا ہوا ہے، عجیب بات ہے۔ میں نے نشان دیکھے جیسے کسی نے انگلیوں سے اسے دبا دیا ہو، اور وہ انگلیاں انسانی انگلیوں سے بہت لمبی تھیں۔ اس رات ہم دونوں نے طے کیا کہ آج سوئیں گے نہیں اور اس چور کو پکڑ کے رہیں گے۔ آنگن میں چارپائی بچھا لی اور بندوق پاس میں رکھ لی۔ میں دوسری چارپائی پر لیٹا ہوا تھا اور لیٹے لیٹے میری آنکھ لگ گئی، لیکن چاچا بالکل چوکنے ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ رات کے قریب 2 بجے لوہے کی زمین پر گھسنے کی آواز آئی۔ آواز اتنی تیز تھی کہ میری آنکھ کھل گئی اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے چاچا کی طرف دیکھا، وہ بھی اسی آواز کو سن رہے تھے۔ وہ آواز آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی تھی، جیسے وہ اسی گھر کی طرف آ رہا ہو۔ ہم لوگ بنا ہلے وہیں بیٹھے ہوئے تھے اور پھر ہم نے دیکھا ایک لمبی سی کالی شکل جس کا سر آنگن کی دیوار کے اوپر سے ہمیں نظر آ رہا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر آنے کے لیے دروازے پہ آئی تو ہم نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ انسانی ہاتھ سے زیادہ لمبے اور پتلے تھے، اور اس کے ہاتھ میں وہی لوہے کا راڈ تھا۔ وہ ایک دم کالا تھا اور اس کی آنکھیں لال روشنی کی طرح چمک رہی تھی۔ میں اتنا ڈر گیا تھا کہ میرے ہوش اڑ گئے، چیخنے کے لیے حلق سے آواز تک نہ نکل پائی۔ چاچا نے اللہ اکبر کہہ کر ہوا میں فائر کر دی۔ وہ سایہ ایک لمحے میں پیچھے سرک گیا اور اگلے ہی لمحے غائب ہو گیا تھا۔ ہم لوگ اٹھ کر جلدی گھر کے اندر بھاگے اور سارے کھڑکی دروازے بند کر لیے اور قرآن کی آیات کا ورد شروع کر دیا۔ چاچا کا گھر آبادی سے تھوڑا دور تھا تو فائر کی آواز سے بھی کوئی نہیں آیا تھا، اور ایسے ہی بے چینی میں بیٹھے بیٹھے فجر کا وقت ہو گیا۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی نکلنا شروع ہوئی تو چاچا نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا، تب بھی باہر کوئی نہیں تھا اور سب کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ اس دن چاچا نے گاؤں کے بزرگوں کو سارا واقعہ سنایا اور ان سے پوچھا تو کسی نے کچھ بتایا اور کسی نے کچھ۔ ایک نے تو کہا کہ یہ گودام پرانی جگہ پر بنا ہوا ہے، وہاں پہلے کوئی پرانا ڈیرا تھا اور بزرگ کہتے ہیں کہ یہاں ایک جن کا اثر ہے جو اندھیرے میں آتا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ چاچا نے پہلے کبھی ایسا کچھ محسوس نہیں کیا تھا۔ اس دن میں واپس اپنے گھر آ گیا اور پھر کبھی چاچا کے گھر رات نہیں گزاری۔ گاؤں والوں نے تو الگ الگ باتیں کہی تھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید میری ہی کوئی غلطی ہوگی۔ مجھے شاید وہ پھول نہیں توڑنے چاہیے تھے، وہ سب جب سے ہی شروع ہوا تھا، کیونکہ اگر کوئی اور بات ہوتی تو اس سے پہلے چاچا کو کچھ تو محسوس ہوتا یا میرے آنے کے بعد کچھ اور ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میرے چاچا اب بھی وہی رہتے ہیں اور انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، نہ کوئی آہٹ ہوتی ہے، نہ کوئی سایہ نظر آتا ہے۔ آپ لوگ بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے؟ تو دوستوں، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور مزید ہارر سٹوریز کے لیے آپ ہماری یہاں پلے لسٹ پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔